अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करूंगा और वैसे भी आज संडे है तो वीडियो को लास्ट में जाके एक तो पिछले हफ्ते में होने वाली क्रिप्टो मार्केट की जो अहम अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, रिमाइंड करवाऊंगा मुख्तसर आपको। और दूसरा, इस वीडियो के लास्ट में जाके एक टोकन अनलॉक होना है 11 जनवरी को। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि अगर आपकी उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो उसको आप केयरफुली ज़रा स्टडी कर लें, ड्यू डिलिजेंस कर लें। आर्थर हाइस का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, 6 तारीख को इसने पब्लिश किया मुहतरम ने। तो कल मुझे इत्तेफाक हुआ, तो मैंने सोचा जो मैंने लर्न किया इसके आर्टिकल को पढ़ के वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दुनिया को आर्थर हाइस ने 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया। एक को पैक्स अमेरिकाना उसने बोला। पैक्स अमेरिकाना में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और इनके जो दीगर अलाइज हैं दुनिया में फैले हुए, उनको उसने मिलाया और एक ब्लॉक बना दिया। दूसरा ब्लॉक उसने यूरो एशिया, जिसमें चाइना और रशिया मेन फैक्टर्स है। अब बड़ी हैरान कुन तौर पे हम दुनिया को दो सुपर पावर की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसने कहा कि एक तीसरी पावर भी इमर्ज हो रही है। वो नॉन अलाइंड कंट्रीज है, यानी ऐसी कंट्रीज इमर्ज हो रही हैं जो कि इस किसी भी ये जो टॉप सुपर पावर है इनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते। वो फिर ट्रेड चाहती हैं। अच्छा, बड़े खूबसूरती से उसने हिस्ट्री को भी डिफाइन किया। उसने कहा कि ये जो पैक्स अमेरिकाना है, ये अमेरिका और ये यूके सदियों से ये इंपीरियलिस्ट रहे हैं। इंपीरियलिस्ट का मतलब ये है, बकौल आर्थर है इसके, इसका कहना यह है कि ये जो जितनी वेस्टर्न वर्ल्ड है इनके पास दो चीज़ों की कमी है, ह्यूमन कैपिटल और नेचुरल रिसोर्सेज। ये शुरू से इन दोनों चीज़ों से लैक रहे हैं। एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में ये बाकी सारी दुनिया से आगे रहे हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से ये बाकी तमाम दुनिया जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स था और नेचुरल रिसोर्स था, वहां पे जाके ये कब्जे करते रहे। वो कह रहे, बड़ी खूबसूरती से उसने हिस्ट्री बताई कि कैसे ये जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, जो पढ़े लिखे, जिनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस थी, पहले सारी दुनिया में इन्होंने जना के इंपीरियल दुनिया को मतलब कैप्चर किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जब एजुकेशन बढ़ी तो वहां पे इन्होंने एक नया अपनी पॉलिसी चेंज कर ली। वहां के जो लोकल्स थे, बजाय इसके कि वहां पे मजीद मारधाड़ करते, क्योंकि ह्यूमन फोर्स ज्यादा थी, उनके साथ फाइट करने की बजाय उन्होंने वहीं के एजेंट्स को यूज करना शुरू कर दिया, उनकी लॉयल्टी खरीदना शुरू कर दी, उनको एडवांटेजेस देना शुरू कर दिए। बाकी जो सारी जो मोर देन 90-95% पॉपुलेशन थी उन दुनिया की, उन सबको जनाब उन्हीं के एजेंट्स के जरिए कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और ये करते क्या आ रहे थे सदियों से। बड़ा बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो आर्टिकल पढ़िएगा। इसने कहा जी, चूंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, ह्यूमन कैपिटल नहीं थे, तो ये जो इंपीरियलिस्ट थे ये क्या करते थे, उन कंट्रीज पे कब्जा करते थे, वहां के नेचुरल जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, यानी सस्ता माल वहां से खरीदते थे, अपनी कंट्री में जाके उसको रिफाइन करके दोबारा महंगे दामों एक्सपोर्ट करते थे। तो इस तरह ये सिलसिला चलता आ रहा था, चलता आ रहा था। लेकिन पिछली 1-2 सदी में डेवलपमेंट्स हुई और बकौल आर्थर रईस के ये दो बड़े मेजर ब्लंडर किए इस पैक्स अमेरिकाना ने, जिस वजह से एक नया यूरो एशिया ब्लॉक बनना है, इमर्ज हो रहा है, जो कि दुनिया के सारे लैंडस्केप को चेंज कर रहा है। और अब जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो भी एक नया रुख इख्तियार कर रही है। इसमें क्रिप्टो मार्केट के रोल को उसने बड़ा डीपली डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ जो मैंने लर्न किया। अच्छा, उसने कहा ये जो यूरो एशिया ब्लॉक बनने का वजह, जिसमें चाइना जो है वो लीड कर रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक पिक्चर इसके आर्टिकल में। ये देखें जी, चाइना वर्सेस अमेरिका ट्रेड 1980 से लेके 2018 तक की ट्रेड का अगर आप जायजा लें तो 1980 में पूरी दुनिया में अमेरिकी ट्रेड्स चल रही थी 1980 के पीरियड में। लेकिन उसके बाद 1980 से लेके अगले 28 सालों के अंदर अंदर चाइना ने पूरी दुनिया में, ये जो रेड आपको मैप में नजर आ रहा है, ये सारा चाइनीज ट्रेड एरियाज हैं। ये सारी वो कंट्रीज है जहां पे चाइना का माल जो है वो बिकता है, बल्कि यूएस माल जो है ये देखिए चंद एक कंट्रीज तक महदूद होकर रह गया। अब ये मजीद आगे बढ़ेगा। उसने कहा जी, अमेरिका से दो बड़ी गलती हुई। एक तो चाइना के अंदर जब सिविल सिविल वॉर चल रही थी, जिसको मोजे तंग जो है वो लीड कर रहा था, तो मोजे तंग जिसके चाय शंग क्या उसका नाम था, मुझे अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हाँ, चाय काइशक, इसको अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया।
اس کو ویپن نہیں دیا تاکہ وہ یہ جو موزے تنگ کا انقلاب تھا اس کو وہ روک سکے. اب چونکہ فیل ہو گیا تو موزے تنگ نے انقلاب برپا کیا. 1949 میں نیا چائنا بنا. پھر انہوں نے 1949 سے 1980 تک کسی بھی دنیا سے لڑنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ خاموشی کے ساتھ چائنا جو ہے اپنے آپ کو ہیومن کیپٹل بلڈ کرتا گیا. اور ایک وقت آیا پھر 1980 کے بعد، یہ جو چارٹ میں اس نے دکھایا، 1980 کے بعد چائنا نے پھر ساری دنیا کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کرنا شروع کی. اور آج ایک وقت ہے کہ ہر جگہ چائنا جو ہے اپنی مارکیٹ رکھتا ہے. اب یہ اس نے کیوں شیئر کیا؟ انٹرسٹنگ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے، اس نے کہا کہ ایک یہ جو الائن ایک اور بلاک ایمرج ہو رہا ہے نان الائن کنٹریز کا. اب ان کنٹریز نے کیا لرن کیا کہ ہم نے جیسے پہلے ہوتا تھا امپیریل لسٹ کیا کرتے تھے کہ قبضہ کرتے تھے اور مجبور کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، اور ٹریڈ بھی ان کی شرائط کے اوپر سارے ان کے، اور دوسرے ساتھ ان کے ایجنٹس ہوتے تھے جو ان کے جن کنٹریز میں ان کے ایجنٹس کام نہیں کرتے تھے وہاں پہ حملے کروا کے ان کے حکمرانوں کو مروا دیتے تھے یا ڈی تھرون ان کو کر دیتے تھے. اب وہ کہہ رہا تھا دنیا اب تھوڑی سمجھدار ہو گئی ہے. یہ والا بلاک کیا کر رہا ہے؟ یہ والا نان الائن کنٹریز کا یہ بلاک ان دونوں بڑے بلاکس کی طرف واش کر رہا ہے. ان دونوں کو دیکھے گا، جہاں سے ان کو بہتر آفر آئے گی وہاں ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں گے. اور ٹریڈ بھی ان کی ٹرمز کے ساتھ نہیں کریں گے، اپنی ٹرمز کے ساتھ کریں گے. مطلب مثال کے طور پہ ایک دو کنٹریز کا اس نے ریفرنس دیا کہ بھائی پہلے وہاں سے جیسے آئل ہے، یہ ساری ویسٹرن ورلڈ کیا کرتی آ رہی، کروڈ آئل وہاں سے نکالتی تھی اور اس کی صفائی کے لیے بجائے اس کے کہ انہی کے کنٹری میں ریفائنری وغیرہ سیٹ اپ کی جاتی ہے اور وہیں پہ آئل جو ہے ریفائن کر کے ساری دنیا کو بیچا جاتا. کروڈ آئل سستا آئل لے کے اپنے ممالک میں یہ ویسٹرن ورلڈ لے جاتے تھے، وہاں پہ ساری ٹیکنالوجی انہوں نے سیٹ اپ کی تھی، وہاں سے ریفائن کر کے دوبارہ اسی کنٹری جس کنٹری سے تیل نکالا ہے اسی کنٹری کو ریفائن کر کے یہ بیچتے تھے. یہ مڈل ایسٹ کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہے تھے پچھلی کئی دہائیوں سے. تو اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے. تو اس میں یہ اس گلوبل انوائرمنٹ میں جو پیسہ ہے اس کا بہت کردار ہے، اور اس پیسے کو آرتھر ہیج نے بڑا خوبصورتی سے ڈسکس کیا. اس نے کہا جی ایک بڑی چیز جو امپیریلسٹ، ایک تو ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہے، دوسرا انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے جو گلوبل ریزرو ہے اس کو امریکہ کو رکھ لیا. اب امریکہ اور اس کے الائز کو ڈالر کے ساتھ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اب یہ جو تیسرا بلاک بن رہا ہے نان الائن کنٹریز کا، یہ اب سوچنے پہ مجبور ہے کہ اب کیا کریں. کیا امریکہ کو وہ سپورٹ کریں، اور اس امریکہ کو جو کہ ڈالر جو ہے جب دل چاہتا ہے وہ پرنٹ کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیکسن کی پریس کانفرنس کے بعد جس سے اس نے ڈالر بیک کرنسی کا سسٹم ختم کر دیا تھا، تو اس کے بعد امریکہ جب دل چاہتا ہے وہ ڈالر چھاپ دیتا ہے. اور چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ پیسہ نیا چھاپنے کا مطلب پرانے پیسہ کا ڈی ویلیویشن ہونا. تو اب دنیا جو ہے اب نئی گلوبل کرنسی ڈھونڈ رہی ہے. اس میں یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے جس کو اس نے بھی ڈسکس نہیں کیا. میرا ماننا تو یہ ہے، کچھ ایکسپرٹس کا، کرپٹو مارکیٹ کے کچھ اینالسٹ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ بٹ کوئن اس گلوبل کرنسی والے سسٹم کو ریپلیس کر سکتا ہے. اگر وہ ریپلیس ہو جاتا ہے تو میرے دوستو بھائیو، یہ صرف بٹ کوئن تک محدود نہیں رہے گا. کرپٹو مارکیٹ کے لیے یہ بہت بڑی بگ نیوز ہے. اٹ آل ڈیپینڈ آئندہ چند سالوں کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اس کا بہت دار و مدار ہے کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ. اگلی نیوز وقار زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، وہ کہ یہ بھی 6 تاریخ کی ہے. تو چونکہ میں نے کل آپ کے ساتھ بلیٹن شیئر نہیں کیا تو کل نہیں شیئر کر سکا، تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ کیس تو بہرحال وقار زکوٰۃ کا ہے، لیکن یقین مانیے یہ وقار زکوٰۃ کا کیس نہیں ہے، یہ تمام پاکستان کی کرپٹو کمیونٹی کا ہے، جس کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 5 کروڑ 5.5 کروڑ کے قریب پاکستان میں کرپٹو کمیونٹی ہے. یہ اس کا مستقبل اس کیس کے ساتھ وابستہ ہے. بلکہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں اس حوالے سے بینگ اے کرپٹو کمیونٹی ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اب ایف آئی اے نے کیس کیا ہوا ہے وہاں عدالت میں، اور آپ کے ساتھ میں چند دن پہلے شیئر بھی کر چکا ہوں کہ وہاں کی مجسٹریٹ عدالت نے نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری وقار زکوٰۃ کے جاری کر دیے تھے. ابھی یہ جو 6 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس ہیئرنگ میں ایف آئی اے نے فائنل چارج شیٹ جو ہے وہ کر دی ہے وقار زکوٰۃ کے، اور وقار زکوٰۃ کو ایکسکیوز کیا انہوں نے کہ یہ جناب عوام کو ڈیوبیس کرپٹو کرنسی ٹریڈ سے متعلق یہ لیور کرتے رہے ہیں، یعنی ان کو پھنساتے رہے ہیں کرپٹو کرنسی، ڈیوبیس کرپٹو کرنسیز کی ٹریڈ پہ. فیڈرل انویسٹیگیشن نے فائنل جو چارج شیٹ ہے وہ کی ہے اگینسٹ ٹیلی ویژن ہوسٹ اینڈ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وقار زکوٰۃ پرٹیننگ اے کرپٹو کرنسی اسکیم. پتہ نہیں کون سا اسکیم کیا ہے.
دا مجسٹریٹ adjourned دا ہیئرنگ انٹل، ابھی یہ اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 19 جنوری تک ایڈجرن کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقار زکات نے اپنا ایک وکیل کروایا، مجھے اگر آپ اجازت دیں، ان کا نام ہے ایڈوکیٹ صلاح الدین پنہار۔ انہوں نے پاور آف اٹارنی جو ہے لی ہے آن بہاف آف وقار زکات، کہ بھائی وقار زکات چونکہ ملک میں نہیں ہے تو ان کے بہاف پہ میں عدالت کی معاونت کروں گا اس کیس کے حوالے سے۔ اب یہ جو ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں، ایٹ دا پریویس کورٹ hearing, the court has issued non-bailable warrant for the arrest of وقار زکا۔ انویسٹیگیشن افیسر نے کہا جی کہ کیا چارج شیٹ لگائی کہ وقار زکا جو ہے allegedly found involved in luring public، دوسرے لفظوں میں وقار زکا نے آئی سی یو وغیرہ اور کرپٹو کرنسی کے کورسز جو ہے آن لائن سیل کیے ہیں۔ میری بات سنیں، مجھے معلوم ہے وقار زکا کی جو سوشل میڈیا پہ ایک پیڈ گروپ ہے، اس کے حوالے سے آپ ہماری جو کرپٹو کمیونٹی ہے پاکستان میں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو لائک نہیں کرتے، اور وقار زکات کے جو 10 اپ ٹوکن ہے، جو پروجیکٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کی وجہ سے بھی وہ وقار زکات کو اچھا خاصا برا بلا کہتے ہیں۔ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ میں فار ایگزامپل کرپٹو کا میرے پاس اگر جو محدود سا جتنا سا بھی میرے پاس نالج ہے، اگر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں آخر یہ میری انٹلیکٹ ہے، یہ میرا شعور ہے، میرا نالج ہے، یہ میرا ایک اخلاقی میرا ایک رائٹ ہونا چاہیے کہ میں اس کو سیل کروں یا فری میں آفر کراؤں۔ ایک بندہ وہ سمجھتا ہے کہ یار فری میں آنے والے بندے جو ہے ہماری کسی بھی انفارمیشن کو، معلومات کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے، بقول اس کے کہ وہ جناب کئی سالوں سے پاکستانی عوام کو اس حوالے سے آگاہ کرتا آ رہا ہے تو سیریس نہیں لیتا۔ اب چونکہ میں نے پیڈ سروس، مجھے نہیں معلوم انٹینشن واقعی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن آپ اس کو پہلے سنیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ میں فری سروس دیتا ہوں، لوگ مجھے سنجیدہ نہیں لیتے۔ اب جب پیسے لگائیں گے تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ دلچسپی بھی لیں گے، کیونکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بندہ آپ کو کوئی پیڈ سروس دیتا ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ کے طور پہ جوائن کر سکتے ہیں، اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ میں نے جوائن نہیں کیا، نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جوائن کریں، میں صرف ایک آپ کو آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے کیونکہ وقار زکات کے ساتھ اٹیچ ہماری کرپٹو کمیونٹی ہے۔ اب ہم میں سے تو کوئی بندہ نہیں نا عدالتوں میں جا رہا کہ بھائی یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2018 میں کیوں کہا تھا کہ پروہیبٹڈ، اور سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ 2018 میں لیا ہے وقار زکات نے، اب وہ جو ہے ہماری ساری کمیونٹی کے فائدے کے لیے ہے۔ آپ اکثر مجھے کہتے ہیں میں وقار زکات کی وکالت کرتا ہوں، نہیں بھائی، میں وقار زکات کی وکالت نہیں کرتا ہوں، میں وہ بات کہتا ہوں جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے۔ وقار زکات کیس اگر ون کر جاتا ہے تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ اس طرح اس کو نیگیٹو اپروچ نہ لیا گئے۔ رہی بات یہ 10 اپ ٹوکن کی، میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے انڈیا میں اپنے کرپٹو ایکسچینجز ہیں کہ وہاں پہ دوسرے سینٹرلائز ایکسچینج جیسے بائنانس وغیرہ، وہاں کا کیپٹل ارن کرنے کی بجائے انڈیا نے اپنے ایکسچینجز بنائے، اور ان بائنانس کے ساتھ یا دیگر ایکسچینجز کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں کے انڈینس کو انہی کی ایکسچینج فیسیلیٹیٹ کریے تاکہ وہاں پہ ایک تو روزگار اپنا ہو، اور دوسرا اپنی ایکسچینج۔ یہاں پہ 10 اپ اگر کوشش کریے، 10 اپ نہیں کوئی اور آ جائے یار، میں 10 اپ نہیں تو کوئی اور آ جائے، کوئی اور آ جائے، میں اس کو بھی ایسے ہی سپورٹ کروں گا۔ 10 اپ یہاں پہ کوشش کر رہی تھی کہ یہاں کے ریگولیٹرز جو ہیں ان کو الاؤ کریں تاکہ وہ پاکستانیوں کو کرپٹو مارکیٹ جو کہ بلیک مارکیٹ ہے اس کو ایک ریگولیٹڈ طریقے سے اور لائسنس لے کے وہ کام کرے، تو اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، اور اسی کی وہ فائٹ ہے۔ اگر وقار زکات کی 10 اپ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد دیکھیے گا کتنے نئے نئے پروجیکٹ پاکستان میں آئیں گے، تو ایک بار ہمیں سب کو مل کے اس جدوجہد میں، میرا ماننا یہ ہے کہ وقار زکات کو سپورٹ کرنا ہی ہمارے فائدے میں ہے، سب کے مشترکہ مفاد میں ہے کہ وقار زکات کو ہم فل سپورٹ کریں، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں رہ کے۔ اگر وقار زکات ون کرتا ہے تو یہ ساری کمیونٹی کی ون ہوگی، اگر وقار زکات لوز کرتا ہے تو ہم سب لوز کریں گے۔ اب وقار زکات تو وہاں ہے، اس نے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اگر تو مجسٹریٹ صاحب کوئی فیصلہ ایسا دے دیتے ہیں جو کہ وقار زکات کے اگینسٹ جاتا ہے تو وہ تو اللہ کا بندہ پاکستان میں نہیں ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب، ہم سب کیا کریں گے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت اسٹرانگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ کلوزلی، میں بھی اس کو واچ کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں جو بھی اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ ابھی فی الحال تو یہ 19 جنوری کو دوبارہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، لیٹس سی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، مارکیٹ کی دیگر اپڈیٹس کی طرف آتے ہیں۔ جو یو ایس ریگولیٹرز ہیں، اب وہ ڈی سی جی جو ہے
چند دن پہلے سے میں آپ کو پچھلے ہفتے بلکہ میجر اپڈیٹ ہی اس حوالے سے تھی، ڈی سی جی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جو انٹرنل سبسیڈری جو فارمز ہیں ان کے جو انٹرنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں ان کو ویریفائی کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایف ٹی ایکس اور اس کی جو ہیج فنڈز تھی المیڈا ریسرچ، وہ کیسے فنڈز کو ایک دوسرے میں ٹرانزیکشن ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کر کے کیسے فائنینشلی اسکیم کر رہے تھے۔ ابھی فی الحال تو اسکیم ہی ہم کہیں گے کیونکہ میڈیا میں یہی چیزیں رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ اچھا، تو ان کی انٹرنل فائنینشیل ٹرانزیکشن کو بھی اسی وجہ سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ کہیں یہ جو کمپنی اپنی جو سب برانچز میں جو ٹرانزیکشن کر رہی ہے، کیا جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی نوٹیفائی کر رہی ہے یا نہیں۔ میرا خیال ہے یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، اس سے دیگر جو کمپنیز ہیں جو نیچے اپنی کئی برانچز بنا کے تو اس طرح پیسے کی جو ارریگولیرٹیز وہاں پہ جو نظر آتی ہیں ان پہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ بیلنسر کی ایکسپلائٹ کی ایک نیوز تھی، یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا۔ بیلنسر کیا ہے؟ یہ ایک ڈیکس ہے، ایسا ڈیکس جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے امپرماننٹ لاس کو اتنا منیمائز کلوز ٹو زیرو کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لیکویڈیٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں 8 مختلف ایسٹس کی، لیکن اب وہ ایک جو ایکسپلائٹ ہے اس کی وجہ سے وہ چند ایک ایسے پولز ہیں جن میں وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکویڈیٹی جو ہے وہ نکال لیں وقتی طور پہ، جب تک ہم یہ پرابلم سالو نہیں کرتے ہیں۔ اس سے جو بیلنسر کا ٹوکن ہے اس کی بھی پرائس میرا خیال ہے ڈمپ ہوئی ہوگی۔ کون کون سے پولز ہیں؟ میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے لیکویڈیٹی پرووائڈ کی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ڈولا، بی بی اے، یو ایس ڈی، ایک تو یہ پول ہے، اس پول میں 3.6 ملین ٹی وی ایل تھا لاک۔ اسی طرح بی بی ایم، یو ایس ڈی اینڈ ایم آئی میٹک، اس میں 9000 کے قریب ٹی وی ایل تھا، اتنا بڑا ٹی وی ایل نہیں ہے۔ اسی طرح مائی لائف کا ٹی وی ایل 1.1، مطلب یہ وہ سارے پولز ہیں جہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی لیکوڈیٹی ان پول سے نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگلی نیوز، یو ایس اتھارٹیز بائنانس کا فنڈ، فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ بائنانس کا فنڈ وقتی طور پہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، لیکن یہ جو بار بار 2018 سے کیس چل رہا ہے بائنانس کے حوالے سے، جو یو ایس ریگولیٹرز بائنانس کو پروو کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی کنٹینیو ہوا ہے۔ اب یہ جو فنڈ آیا تھا جس کی وجہ سے بائنانس سے وڈراول ایک آئی، تو بائنانس کی جو وڈراول ٹینشن ہے یہ تو ٹیسٹ ہوگی، یہاں سے تو بائنانس فی الحال آپ کو پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن باقی انویسٹیگیشنز ابھی بھی چالی ہے۔ یو ایس اتھارٹیز ریکویسٹ انفارمیشن فرام ہیج فنڈز، بائنانس کے ساتھ جو اٹیچ یو ایس ہیج فنڈز ہیں، یو ایس اتھارٹیز ان کو سفینہ وغیرہ جاری کر رہی ہے، مختلف قسم کی انفارمیشن لے رہی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے آن گوئنگ ہے۔ یہ اب کیسے ٹرن اوور ہوتی ہے وہ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پچھلے ہفتے کی جو اپڈیٹس ہیں، میجر اپڈیٹس، میں سمجھتا ہوں آپ کو ریمائنڈ کروانا ضروری ہے۔ آج اتوار ہے، سیم بیکمن فریڈ نے پچھلے ہفتے امید کیا جا رہا تھا کہ وہ پلی لے لیں گے گلٹی کی، چند ایک جو الزامات ہیں ان کو مان کے اور باقی سے وہ مطلب تھوڑا سا ریلیکس لے لیں گے۔ انہوں نے بڑا سرپرائزنگلی انہوں نے کہا جی کہ میں گلٹی نہیں ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا۔ یہ میری نظر میں میجر ڈیولپمنٹ تھی پچھلے ہفتے کی۔ اس کے بعد یو ایس فیڈ ٹاسک فورس، یو ایس جو فیڈریشن ہے انہوں نے باقاعدہ ایک ٹاسک فورس قائم کی پچھلے ہفتے میں، تاکہ ایف ٹی ایکس ایکسچینج کے جو سٹولن فنڈز ہیں، جو فنڈز چوری ہوئے ہیں، ان کو ٹریس کیا جائے کہ آخر یہ فنڈز گئے کدھر ہیں، یہ خرد برد کیسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خصوصاً جو ایف ٹی ایکس انویسٹر ہیں ان کے لیے۔ اچھا جی، اور پھر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بائنانس یو ایس کو، جو انہوں نے وائجر کیپٹل کی ڈیل فائنل کی تھی، وہ ڈراپ کروا دی، اور کورٹ میں انہوں نے جناب فائل کیا کہ یہ وائجر کیپٹل نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بھی میری نظر میں ایک میجر ڈیولپمنٹ تھی۔ اگلی ڈیولپمنٹ، کوئن بیس کو 50 ملین کا فائن پچھلے ہفتے ہوا، یہ بھی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ کوئن بیس کی جی یہ یو ایس ریگولیٹر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جو ہماری ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے، اینٹی منی لانڈرنگ، یعنی جو یو ایس ریگولیٹرز ہیں اس وقت فل ٹائم ایکٹیو رہے ہیں پچھلے ہفتے، کبھی یہ کر کبھی وہ کر، تو اس کا چلیں گڈ نیوز بھی ہیں۔ پچھلے ہفتے کی پولیگون کی ماسٹر کارڈ کے ساتھ پارٹنرشپ میری نظر میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کا اچھا خاصا امپیکٹ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور پچھلے ہفتے کی ایک میجر ڈیولپمنٹ، ایک نیا میم کوئن سولانا کے اوپر، جس وجہ سے سولانا کی پرائس نے اچھا خاصا پمپ کیا، دوبارہ میرا خیال ہے $8 سے کوئی $13-14 تک یہ پمپ کی، اور اس کی وجہ سولانا یہ میم کوئن ہے۔
ابھی بھی میم کوئن کے اوپر اچھی خاصی پروفٹ ٹیکنگ. ایک میں دیکھ رہا تھا ایک بندے نے 3,30,000 انویسٹ کر کے تو میرا خیال ہے کوئی 7 ملین 8 ملین ڈالر کا پروفٹ ٹیکنگ کیا. اس نے کوئی 3.5 لاکھ انویسٹ کیا بونک میم کوئن کے اوپر اور 7 to 8 ملین ڈالر کی اس نے پروفٹ ٹیکنگ کی اس میم کوئن میں. آپ کو اسی طرح کے جیک لگتے ہیں. اچھا جی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ جو ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا فیوچر آف نیٹ فلکس پہ، اس کا میں نے ایک نیکسٹ ورژن دیکھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیسے ہماری جو سپورٹس ہیں ان سپورٹس میں کیسے سپورٹس مین کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہوگی اس ٹیکنالوجی سے کیسے پرانے جتنے ریکارڈز ہیں ورلڈ ریکارڈز وہ ریکارڈز ٹوٹتے جائیں گے اور انسان جو ہے اپنی جو میکسیمم لمٹ ہے اس لمٹس کو ہر گزرتے وقت جو ہے وہ کراس کرتا جائے گا اور نئے سے نئے ورلڈ ریکارڈ بناتا جائے گا. میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا اس حوالے سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی. کیا وجہ ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا میں کرکٹ سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے، ہمارے دلوں میں بستی ہے. گلی سے لے کے یعنی جتنا زیادہ کوئی چیز ہیومن برین پریکٹس کرتا ہے اتنا ہی وہ ایکسپرٹ اور انٹیلیجنٹ اور سمجھدار ہوتا ہے اس خاص کام میں جس میں وہ جتنی زیادہ پریکٹس کرتا ہے. اور ہمارے یہاں بچے جو گلی کی سطح سے کرکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ورلڈ ریکارڈ بنا رہے؟ اور ایسی کنٹریز جناب یو کے یہ والی کنٹریز کیوں آگے جا رہی ہیں؟ وہاں پہ تو یہ سین نہیں ہے. وہاں عوام میں اتنی زیادہ سپورٹ، یہ خصوصاً میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں، مطلب آپ یہ جو فلسفی ہے یہ آپ کسی بھی سپورٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو ان کنٹریز میں نہیں ہیں. ایک تو خوراک کو ہمارے یہاں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. وہاں پہ ویسٹرن پہلے نمبر پہ تو وہاں جو کام کرتے ہیں لوگ وہ پروفیشنلی وہی کام کرتے ہیں. جس نے کرکٹ جو پروفیشنل کرکٹر ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو پروفیشنلی اس نے ڈیل کرنا ہے. یہ نہیں ہمارے یہاں ایک خاص سپورٹس مین جب سلیبریٹی بنتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سے اس نے کام، کوئی چیریٹی چلا رہا ہے، کوئی وہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کا فوکس جو ہے وہ وہیں پہ رہتا ہے. اب جو مین چیز ہے ایک تو وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسے وہ تمام ممالک جو ٹیکنالوجی میں دوسری کنٹری سے ایڈوانس ہوئیں گے یعنی خصوصاً آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. میں دیکھ رہا تھا اسی ڈاکومنٹری کے اندر کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے وہ جو سپورٹس ہے اس کو باقاعدہ آرٹیفیشیل ایک ویژول گرافکس بنائے جاتے ہیں اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو آپ کو اس طرح آؤٹ پٹ آئے گا. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جا رہی ہیں جو کہ ہیومن باڈی کے اندر ڈال کے ہیومن جو کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. تو آئندہ آنے والی سپورٹس میں آئی ڈونٹ نو اس وقت سپورٹس بورڈ جو ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا، کیا ابھی بھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں. دیکھنے والی چیز ہے کہ انسان تو یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، وہ ہیں تو انسان، لیکن ان کے انسان کی کیپیبلٹیز اور ہمارے میں کیوں ڈفرینٹ ہے. ایک تو میں نے خوراک کہا، ہمارے یہاں خوراک کو کوئی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا کوئی رول ہے سپورٹس میں، لیکن وہاں ان کو پتہ ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ ہیں. آپ اچھا معیاری کھانا کھائیں گے اور کیلکولیٹڈ طریقے سے کھائیں گے، کس وقت کیا کھانا چاہیے. یہ چیزیں آپ کی جو سپورٹس مین شپ ہے، آپ کی جو فزیکل، آپ کی جو مینٹل، آپ کی جو اسپرچول پاور ہے، بینگ ہے، اس کو انہینس کرتی ہے. تو یہ چیزیں وہاں پہ ایک تو دو چیزیں وہ ہم سے آگے ہیں. نمبر ون وہ فوڈ وغیرہ جو سپورٹس مین ہے اس کو پروفیشنلی اپنے پروفیشن کو وہ فل فوکس کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب وہ فوکس کے ساتھ کرتے ہیں تو اپنی خوراک کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. مین چیز ان کا خوراک ہے. دوسری ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے ایڈوانس ہے. تیسری پھر اب وہ ایک لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے وہاں ان کے پاس فنڈز ہیں، پیسہ ہے، ہمارے پاس یہاں پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ویڈیو. لاسٹ میں جاتے جاتے یہ وہ ان لاکنگ والا ٹوکن ہے، مون بیم ٹوکن. اس کے نے 11 تاریخ کو ان لاکنگ ہونی ہے اور تقریباً 46 ملین GLMR ٹوکن ہے جس کی ویلیو جو ہے 14.5 ملین کے قریب بننی ہے. یہ 11 تاریخ کو ان لاک ہونے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ نے نظر رکھنی ہے. یہ میرا خیال ہے پولکا ڈاٹ کی پیرا چین ہے مون بیم جو ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ٹھیک ہے، آج کی اپڈیٹ یہی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.